जलाली, इमाम जलाली आया है, इमाम जलाली आया है, करने रखवाली आया है, करने रखवाली। यहाँ एक बड़ा शदीद एतराज, उसकी भी थोड़ी सी तफसील आपके सामने करना चाहता हूँ। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पर बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़ें तारीख, बनु उमैया कैसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली। और लोगों ने मिंबरों पर बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। ये लम्हे भी आए जब उस दौर में दुश्मन अली मौजूद थे, मुबग़िज़ीन मौजूद थे और इफरात मोहब्बत में रखने वाले मौजूद थे। वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी ख्वाहिश को इस तरह भी पूरा किया कि दिमश्क से लेकर के कूफा तक के खुतबा को ये ऑर्डर जारी हुआ बाब खिलाफत से कि अली को गालियां दो, और सबको शतम किया गया। बल्कि बसरा के एक खतीब की जबान को कटवा दिया, इसलिए कटवा दिया कि उसने एक खुतबा दे दिया था आले मोहम्मद की तारीफ में। यहाँ एक बड़ा शदीद एतराज, उसकी भी थोड़ी सी तफसील आपके सामने करना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबरों पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए गालियां कहलवाई, खुतबों में गालियां दी जाती थी और खुतबों में हजरत अली को सबको शतम किया जाता था। तो ये भी सहाबी को गाली दी जा रही है, तो अमीर मुआविया ने गालियां क्यों निकलवाई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को? इस सिलसिला में मैं जो तुम्हारे सामने तफसील के साथ इस बात का बयान करना चाहता हूं, और ये बात बड़ी नोट करके रखे कि ये जिस सनद में ये बात मौजूद है, इब्ने साद ने उसको अखबाराना अली इब्न मुहम्मद अन लूत इब्न यहया, ये सनद है जिसमें आगे ये बात आती है कि मिंबरों पर गालियां दी जाती थी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो फिर गालियां बंद हुई, पहले बनु उमैया वाले गालियां देते रहे। इसको वो लोग उठा फिरते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की आड़ में हजरत अमीर मुआविया का बुग़्ज़ फैलाने के लिए कि देखो अमीर मुआविया तो गालियां निकलवाते रहे। तो मैं पूरे शरे सदर से कह रहा हूं कि ये पहला रावी अली बिन मोहम्मद जो है ये ज़ईफ है, और इसके उस्ताद लूत बिन यहया वो बिल्कुल वाहियात बातें करने वाला इंसान था। इमाम यहया बिन मईन ने उनके बारे में लिखा लैसा बिसिका, कि वो सिका नहीं है। अबू हातिम ने कहा वो मतरूकुल हदीस है, उसकी हदीस कबूल करना जायज ही नहीं। अबू हातिम भी फन हदीस के इमाम का नाम है और यहया बिन मईन भी फन हदीस के इमाम का नाम है, जिनके ज़ईफ को ज़ईफ समझा जाता है और जिनके सही को सही समझा जाता है। ऐसे ही दारकुतनी में है कि वो बंदा जो ये सनद बयान करके इमाम हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बातें लगा रहा है, वो इखबारी था, यानी जैसे इखबारी रिपोर्टर होते हैं, ज़ईफ था बिल्कुल, उसकी कोई हैसियत नहीं। इखबारी रिपोर्टर से मुराद हर इखबारी रिपोर्टर नहीं, वो जो कुछ तर मिला के झूठ सच बयान कर देते हैं। इसके साथ साथ मिज़ान अल कुबरा में यह है ला यूसा को भी कि उसकी बात का कोई एतबार ही नहीं। अब एक तरफ आयात कुरान है और दूसरी तरफ झूठ गढ़ने वाले बंदे का बयान है, कोई तुक बनता? उस बंदे की बात सुन के इतने शुस्ता किरदार पर यह धब्बा लगा दिया जाए कि वो गालियां निकलवाते रहे। वो ये कहते हुए अपने बयान में कि हजरत अली मुझसे अफजल है, हजरत अली मुझसे ज्यादा हकदार है, हजरत अली बड़े वली है, तो कोई इतने बड़ी शान बयान करके गालियां निकलवाता है? और इस पर दलील यह है, तारीख अहदे बनु उमैया की कोई गैर जानब तारीख ले लो, एक भी तारीख ऐसी नहीं जिसमें यह रवायत मौजूद हो, एक तारीख की किताब भी ऐसी नहीं है। और ये बनी अब्बास के दौर की तारीख में जो रिवायत आई है उसके अंदर ये वाहियात रावी है। और फिर मैं असल चोरी आपको बताता हूं कहां से ये बात चली। किताब का नाम है मरूज ज़हब और मुसन्निफ का नाम है मसूदी, ये शिया था और इसने सबसे पहले ये किस्सा गढ़ा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हजरत अली को गालियां निकलवाते थे मिंबरों पर ताकि हजरत अमीर मुआविया की नफरत फैलाई जाए। ये मरूज ज़हब का खड़ा हुआ फितना कुछ सादा मुर्रिखों ने जो सुन्नी थे वो भी ले लिया और उसको आगे राइज करना शुरू कर दिया। इस वास्ते मैं बुबांगे दोहल पूरे वसूख से कहता हूं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद में किसी को हुक्म नहीं दिया और न ही ऐसा होता रहा, ये उनका दस्तूर था। वो तो इसको इख्तियारी करार देकर बाकी ईमान, अजमत और तकवा हर
چیز کا اپنی طرف سے اعلان کر رہے تھے. اس واسطے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے تو اس گندی خشک اور غیر معتبر تاریخ کو جو شیعہ کے چرنوں سے حاصل کی گئی ہے اسے پیش کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابی کی عزت جو ہے اس کو زمین بوس کرنے کی کوشش کرے. ہرگز یہ کسی کے لیے جائز نہیں. حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب، ان کا ایک تازہ بیان سننے کو ملا جس میں انہوں نے مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا موقف پیش کیا. بالخصوص حضرت علی المتشر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین جو اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، اس کے بارے میں انہوں نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے انہوں نے بیان ارشاد فرمایا. ہم شروع سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ہم اہل بیت کے در کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور ان کے مابین کوئی منافات بھی نہیں ہے. حضور کے سینہ نور سے، مشکات نبوت سے پھوٹنے والی یہ دونوں کرنیں ہیں. دونوں کے لیے ہمارے دل میں کشادگی ہونی چاہیے، اور ان کی محبت دین ہے، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. پھر صحابہ کے مابین لوگوں نے خام خواہ تفریقات پیدا کر دی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے اندر کچھ مشاجرات ہوئے، کچھ اختلاف پیدا ہوئے. متحرک اور فعال زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کف لسان کرنے کا حکم ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو اختلافات ہوئے تو اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فیصلہ کن بات یہ فرمائی: فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار. معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان کار فجار. آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ کریں تو بہت سارا فرق ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، اللہ نے ان کو جو عطا کی ہیں وہ وراء الورا ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جائے اور ان پر سب و شتم کیا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے. یہ فجار کا کام ہے، برے لوگوں کا کام ہے. تو یہ کلچر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قرار پائے، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر طبیعت پر بوجھ ہو اور چہرے کا رنگ بگڑنے لگے ان کا نام آتے ہی. تو یہ بھی خوارج کی نشانی ہے. اہل ایمان کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے جب ذکر علی ہوتا ہے. تو اس لیے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کا تذکرہ ہمارے لیے قرار باطن ہے، تسکین دل ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی آغوش تربیت میں تربیت پائی ہے اور حضور کی نگاہوں میں رہے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وراء الورا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں حضور نے انہیں اپنا اخی، اپنا بھائی کہا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کاتب وحی رہے ہیں اور حضور نے ان کے لیے بھی علم اور حلم کی دعائیں کی ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی لڑائیاں ان مقدس ناموں سے لڑتے رہیں. ہمارے اپنے حسد ان بزرگوں کے ناموں سے منسوب ہو کر کے جو ہے وہ امت کے اندر رکھنے پیدا کریں اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. یہ بدکاری کبھی نہ کریں کہ امت کو تقسیم کریں. امت کی وحدت کی ضرورت ہے. آج کفر ملت واحدہ ہے اور ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں اور پگڑیاں اتار کے پھینک رہے ہیں. کہ اہل ایمان کا یہ طریقہ تھا؟ گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھتا نہیں ہوگا؟ حضور بے چین نہیں ہوتے ہوں گے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں. دلی خوشی ہوئی، بلکہ دنیا سنیت کے اندر خوشی کی لہر اٹھی. ہمارا اور جتنے بھی باشعور سنی ہیں ان کا یہی مطالبہ حضرت صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کا اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا خاص انداز ہے، اپنا ایک رنگ ہے، مشن ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ اس انداز سے کام کرتے رہیں. لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ جہاں اصلاح اعمال کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اصلاح عقائد کی اس سے پہلے ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کبھی کبھی عقیدے کی بات کیا کریں. تو ان حالات کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام میں سے جس کا بھی کوئی دن آئے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عقیدے کا پیغام بھی امت تک پہنچنا چاہیے. جہاں تک آپ کے دوسرے پیغامات پہنچتے ہیں وہاں تک
عقیدے کی بھی بات پہنچے تاکہ ساتھ عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی رہے. ایک تو یہ گزارش ہے ہماری سب سے پہلی. دوسری بات یہ ہے حضرت صاحب کا جو بیان تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ بنو امیہ کے دور کے اندر باقاعدہ حکومت کی طرف سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا. آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے. تو یہاں بغض رکھنے، اس کے بارے میں ہم نے 2-3 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے، اور 1 سال پہلے تو ہم نے باقاعدہ بیان کی صورت میں گزارش کی کہ حضرت صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے جو بات کی ہے ایک تو بنیادی طور پر یہ بات ہی بے اصل ہے، یہ ہے ہی نہیں، رافضیوں کا جھوٹ ہے، کبھی تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہی نہیں. کوئی ایسی ایک روایت نہیں جس کے اندر رافضی راوی نہ ہو، متصل ہو، اور یہ بات ہو کہ بنو امیہ کے کسی دور کے اندر حکومت کی طرف سے باقاعدہ حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دی جاتی تھیں. بنو امیہ میں بہت اچھے بھی لوگ تھے، بہت برے بھی لوگ تھے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، ہم سمجھتے الحمدللہ. لیکن یہ ہے جو بات ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اصلیت ہے یا نہیں. تو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ رافضیوں کا جھوٹ ہے کہ رافضیوں کا یہ طریقہ کار ہے، ان کی مکاری ہے کہ اپنی جو خباستیں ہیں اور جو بدعقیدگیاں ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ صحابہ کرام کے بارے میں عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں. تو یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کی یہ گھڑنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ یہ سرے سے بات ہی بے بنیاد ہے. پھر رافضیوں کا یہ الزام حضرت معاویہ پہ ہے کہ انہوں نے ممبروں پہ معاذ اللہ گالیاں دی، لعنت اللہ علی الکاذبین. ایسا قطعا نہیں ہوا. یہ کہنا کہ حضرت معاویہ گالیاں دیا کرتے تھے یہ تو رسول اللہ کی تربیت پر الزام ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. اور آپ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، کہ ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کو فسق سے، کفر سے، گناہ سے متنفر کر دیا ہے. وہ سب راشدون ہیں، وہ ہدایت والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ حضرت معاویہ گالیاں دیا کرتے تھے یہ تو بہت بڑا الزام ہے رسول اللہ کی تربیت پر اور قرآن پاک کی اس وضاحت کا اور اس اعلان کا انکار کرنا ہے. تو اس وجہ سے رافضی حضرت معاویہ پہ چونکہ یہ تان کرتے ہیں تو آپ کے بیان کو اٹھا کے رافضی حضرت معاویہ پہ لگا رہے تھے. اور اب بھی آپ دیکھ لیں، سرچ کریں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، فیس بک پہ کتنے ایسے پیجز اور چینلز ہیں جن پہ آج بھی وہ یہ بیان چلا رہے ہیں. آپ لکھیں حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، سامنے مصطفی صاحب کا بیان آ جائے گا جو رافضی اس کو وائرل کر رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری مصطفی صاحب کی تھی، یہ صحابی رسول کی عزت کا مسئلہ ہے. ہم کچھ بھی ہیں، آپ ہماری حیثیت نہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری بات دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے فائدے کی بات ہے، امت کے فائدے کی بات ہے، صحابی رسول کی عزت کا مسئلہ ہے. اتنی سی بات تھی، آپ اس بیان کے آخر میں کہہ دیتے بھائی میری مراد حضرت معاویہ نہیں، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بات ختم. لیکن مصطفی صاحب نے اس کے بارے میں بالکل اس بیان کے اندر بھی کوئی وضاحت جاری نہیں کی. اب ان کا رب کا معاملہ ہے، ہم نے بڑی دفعہ گزارش کر لی، لیکن آخر میں ہم یہی کہتے ہیں، تمام مبلغین سے کہتے ہیں کہ وہ جہاں عقیدے کی بات کرتے ہیں وہاں عمل کی بھی بات کریں، جہاں عمل کی بات کرتے ہیں عقیدے کی بات کریں. ٹھیک ہے اپنے رنگ میں وہ تبلیغ ضرور کریں، لیکن اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سمجھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. قبلہ جو کلپ آپ نے سینڈ فرمایا ہے، اس کلپ کی حد تک بڑی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے مشاجرات صحابہ کے حوالہ سے اس چیز کو بیان فرمایا اور خاص طور پہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حوالہ کوٹ کیا. لیکن ان صاحب کا معاملہ کچھ ایسا ہے، ان پر جو اعتراض ہے اس اعتراض کا جواب آج تک انہوں نے نہیں دیا. تو جب تک اس پہ یہ مطمئن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے اس کلپ کی حد تک تو یہ عوام خوش ہو جائیں گے یا مطمئن ہو جائیں گے، لیکن اہل علم جو ہے صحیح العقیدہ علماء جن کے ہم جوتے اٹھانے والے ہیں وہ ان سے مطمئن پھر بھی نہیں ہوں گے جب تک
جو ان پر اعتراض ہے اس کلپ کی صورت میں جس میں انہوں نے واشگاف لفظوں میں یہ کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عرصہ دراز تک حکومت کی سرپرستی میں ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی، اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود۔ دیکھیں یہ آپ اس ماحول میں بات کر رہے ہیں جس ماحول میں ہر دوسرا بندہ منہ پھاڑ کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی اور ان کے آرڈر سے سرکاری طور پہ ان کے آرڈر سے ممبروں پہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ سے مراد کون سی حکومت ہے؟ آپ کی کون سی حکومت آپ مراد لے رہے ہیں؟ کون سا حکمران ہے جس نے سرکاری سطح پہ خطبہ کو آرڈر کیے ہیں کہ مولا علی کو گالیاں دیں؟ اور آپ اس ماحول میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہر لفظی اور ہر تفضیلی حضرت امیر معاویہ پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اب آپ اس کی وضاحت نہیں کرتے، اس سے رجوع نہیں لاتے، اور اس طرح کی چیز بیان کر کے عوام کو مطمئن آپ کر سکتے ہیں، اپنے حلقہ احباب کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں، مگر ہماری خواہش اور ہماری تمنا اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں اس چیز سے جو ہے وہ رجوع لائیں یا اس کی وضاحت کریں کہ میری مراد کون سی حکومت تھی، یا میری مراد جو ہے وہ کون سا دور تھا جس دور میں حکومت کی زیر سرپرستی مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ تو اس طرح جان نہیں چھوٹے گی آپ کی، آپ اس طرح طیر القادری کی طرح پتے نہ پھینکیں، آپ کھلے لفظوں میں جو ہے نا وہ اپنا معافی ضمیر بیان کریں، آپ کھلے لفظوں میں اس چیز سے رجوع لائیں یا اس کی وضاحت دے دیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، وہ تو آپ کے گلے میں فٹ ہے چیز، چاہے کوئی آپ سے پوچھنے والا ہو نہ ہو، خود ان صاحب کا اپنا ضمیر مطمئن ہے۔ کیا یہ ان کا یہی عقیدہ کہ حضرت امیر معاویہ کی سرپرستی میں جو ہے وہ بحیثیت حکمران ان کے آرڈر سے ممبروں پہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی؟ اگر یہی ہے تو یہ انتہائی مردود ان کا جو ہے وہ فکر نامراد ہے۔ اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر اس طرح کی مبہم بات آپ اس دور میں کہہ رہے ہیں جہاں واضح طور پہ اس طرح کا الزام حضرت امیر معاویہ پہ دھرا جاتا ہے۔ تو جب تک جو ہے یہ اس سے رجوع نہیں لائیں گے تب تک کم از کم وہ اہل علم جن کی مجلسوں میں ہم بیٹھے ہیں، جن کے جوتے ہم نے اٹھائے ہیں، وہ علماء حق ان سے مطمئن نہیں ہوں گے، چاہے کوئی ان سے پوچھنے والا ہو نہ ہو۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ضمیر سے فیصلہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی بیرونی ممالک میں ان کو انہی تفضیلیوں کی آشیرواد حاصل ہے، انہی کے یہ چیف گیسٹ ہوتے ہیں جو جناب والا کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بناتے ہیں، کبھی افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مشاجرات صحابہ آڑ میں صحابہ پہ تانہ زنی کرتے ہیں۔ تو یہ صبح و شام ان کی آشیرواد ان کو حاصل ہے، دوستیاں ان کی، تعلق داریاں ان کی، مجالس ان کی۔ تو اس طرح کم از کم علماء حق ان سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک یہ واضح طور پہ اس کلپ کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ ہماری خواہش ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ اگر اس طرف توجہ فرمائیں تو یہ انہی کا جو ہے وہ بھلا ہے اور ان کی بھلائی کے لیے بہتر ہے، آخرت کے لیے بہتر ہے، وگرنہ یہ چیز تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔